बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर राजा जुल्फ़िकार अहमद आपसे मुखातब हूँ और इंशाअल्लाह आज एपिसोड नंबर 24 में इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू होगी। हमने पिछले जो वीलाग में हमने मुकम्मल किया था वाक़या मेराज का पूरा जो उसकी तकमील हुई थी और उसके बाद सरवर कौनैन पर उस वाक़े के बाद जो उनका रद्द-ए-अमल था कुरैश का, कुफ़ार मक्का का, वो भी हमने बयान किया था। आज हम गुफ्तगू करते हैं बैत अक़बा सानिया और बैत अक़बा कुबरा, इसको भी वो भी कहते हैं। इससे पहले हमने जिक्र किया था बैत अक़बा उला जो था, उसमें जिक्र किया था कि जब हज के मौसम पर आए थे तो तकरीबन पहली बैत में जो है वो 6 लोग जो है वो उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। उनमें से जो वापस जाकर उन्होंने वहाँ पर दावत और तबलीग का मक्का मदीना मुनव्वरा में उन्होंने आगाज़ किया। उनके इस दावत और तबलीग के सिले में बहुत से लोग वहाँ पर मुसलमान हो गए। अब जब नबूवत के 13वें साल जब हुज्जाज कराम वहाँ मक्के से मदीना मुनव्वरा से आते हैं हज के लिए, तो तकरीबन 70 से ज़्यादा लोग हैं, 75 के करीब। उनमें 2 औरतें हैं और बाकी जो मर्द हैं ये आते हैं। और ये जब आते हैं मक्का तमाम मनासिक हज अदा करने के बाद अय्याम तशरीक में खुफिया राब्ते सरवर कौनैन से करते हैं तमाम लोग। और अय्याम तशरीक जो है ये ज़ुल्हज्जा की 11वीं 12वीं 13वीं ये जो है जिसमें मिना के अंदर हुज्जाज क़याम करते हैं और शयातीन को किंकरियाँ मारते हैं, इनको अय्याम तशरीक कहते हैं। नाज़रीन इकराम, तो जब खुफिया तौर पे सरवर कौनैन से रवाबत हुए तो ये तय हुआ कि अक़बा जो है, असल में ये अक़बा जो है ना, ये घाटी को कहते हैं। तंग रास्ता जो होता है पहाड़ के दरमियान, तंग रास्ता जो होता है उसको अक़बा कहते हैं। तो मना के अंदर वो जो घाटी थी वहाँ पर इनका आपस में तय हुआ कि हम रात के तीसरे पहर हम सब वहाँ पर जमा होंगे और इंशाअल्लाह आगे वहाँ पर गुफ्तगू करेंगे और बैत भी होगी। जबकि हज़रत काब रदियल्लाहु ताला अन्हु, काब बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब हम मदीने से निकले तो हम रास्ते में आपस में यही गुफ्तगू शनीद कर रहे थे कि हम कब तक सरवर कौनैन को कुरैश कुफार मक्का के जुल्म व सितम में छोड़ेंगे। इसी तरह तो क्यों ना हम इनको दावत दें कि ताकि ये मदीना मुनव्वरा की तरफ आ जाएं, ताकि हम उनकी हिफाजत करें और इनके साथ खड़े हो जाएं और हक के साथ और दीन इस्लाम का प्रचार भी करें, तबलीग भी करें, उनके साथ खड़े हो जाएं। चुनांचे नाज़रीन किराम, हज़रत काब बिन मालिक कहते हैं कि हमारे साथ अब्दुल्ला बिन हराम जो थे ये सरदार मदीना थे। तो हमने बाकी तमाम जो मुशरिकीन जो थे वो हुज्जाज आ रहे थे, हमने इन बातों को उनसे खुफिया रखा। लेकिन वहाँ मिना में जब हमारे मामलात तय हो गए, सरवर कौनैन से वक्त मुकर्रर हो गया मिलने का, तो फिर हमने जो काब बिन मालिक कहते हैं कि मैंने ये बात जो है अब्दुल्ला बिन हराम से की कि क्यों ना हम आपको जो है ये इस जो मौजूदा आप जिस हालात में जो गुजार रहे हैं ज़िंदगी, हम आप इसको निकालना चाहते हैं और हम आपको आखिरत में अल्लाह के अजाब से और जहन्नम की आग से बचाना चाहते हैं। तो उन्होंने उनको दावत इस्लाम दी, तो उन्होंने दावत इस्लाम कबूल कर ली और वो मुसलमान हो गए। तो ये भी साथ उस बैत अक़बा सानिया और बैत अक़बा कुबरा में ये भी साथ गए, शरीक हुए। वहाँ पर जनाब नाज़रीन कराम जब वक़्त तय हुआ तो रात की तिहाई हिस्से में ये चुपके से अपने हुज्जाज कराम वहाँ से अपने खेमों से निकलते हैं ताकि दूसरे हुज्जाज जो हुज्जाज कुफार दूसरे जो हैं मुशरिकीन हुज्जाज उनको पता न चले, वहाँ पर जमा होते हैं घाटी में और सरवर कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करने के लिए बैठ जाते हैं। तो नाज़रीन कराम सरवर कौनैन तशरीफ़ लाते हैं और उनके साथ उनके चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, अभी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, वो भी हैं।
ناظرین کرام، اس بات سے آپ ایک اندازہ لگائیں اور ایک چیز اخذ کریں کہ ابھی وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا ان کے چچا نے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے بھتیجے کا کس طرح خیال رکھ رہے تھے اور ان کا دفاع کر رہے تھے، جس طرح ابو طالب نے کیا تھا، اور اب یہ کر رہے تھے تاکہ سرور کونین کو کوئی زچ نہ پہنچے، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو اس ڈر سے وہ بھی ان کے ساتھ آئے۔ تو جب آئے تو وہاں پر بیٹھے تو سب سے پہلے گفتگو کا آغاز عباس بن عبد المطلب یعنی حضور کے چچا نے شروع کیا اور کہا کہ اے خزرج کے لوگوں، یاد رکھو کہ تم جو یہاں پر اس وقت تشریف رکھتے ہو کہ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ اور مقام تم ہمارے اندر تم جانتے ہو کہ ان کا رتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں۔ ہم اپنے اس موجودہ دین پر رہتے ہوئے بھی، یعنی اس وقت وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر رہتے ہوئے بھی ہم ان کا دفاع کر رہے ہیں اور ہم ان کو مکمل تحفظ دے رہے ہیں، گو کہ ہم ان کے دین پہ نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہم ان کی حفاظت کے لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لہٰذا اگر تم یہ ذمہ داری اٹھا سکتے ہو، ان کی حفاظت کر سکتے ہو، ان کی بات مان سکتے ہو، تو پھر آج اس چیز پہ بیعت کرو اور یہ ہم کو وعدہ دو تاکہ ان کو نقصان نہ پہنچے کوئی بھی۔ جب یہ بات ان کی ختم ہوئی تو اس کے بعد سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور تلاوت کلام پاک انہوں نے فرمائی، اور اس کے بعد تلاوت کلام پاک کے بعد اللہ کے نبی نے اللہ کی توحید بیان کی، ان کی توحید بیان کرنے کے بعد اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا، اسلام کی طرف دعوت دی، اور اس کے بعد بیعت کے لیے جو ہے وہ سلسلہ اب شروع ہوا۔ اب عہد و پیمان شروع ہوئے، جنگی حکمت عملی، ایک دوسرے کا دفاع کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ ساری چیزیں سرور کونین نے اس سے آغاز کیا۔ اب ناظرین کرام، بیعت کے جو الفاظ تھے جس پہ وہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ کس چیز پہ ہم سے بیعت لینا چاہتے ہیں، تو سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اس چیز پہ تم لوگوں سے بیعت لینا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، چستی اور سستی ہر حال میں تم لوگ میرا ساتھ دو گے اور میری بات مانو گے، یعنی جو میں بات کہوں گا اس کو مانو گے، سنو گے اور مانو گے۔ اور ظاہر ہے کہ سرور کونین نے اپنی ذاتی بات تو کچھ منوانی نہیں تھی۔ ناظرین کرام، سرور کونین تو اللہ کے دین بیان کرنا تھا، یعنی جو احکامات اللہ رب العالمین مجھ پہ وحی کے ذریعے نازل کریں گے میں آپ کو سناؤں گا اور آپ اس کی اطاعت کریں گے اور آپ ان کو مانیں گے۔ پھر دوسری انہوں نے یہ کہا کہ مجھ سے اس بات پہ بیعت کرو کہ تنگی اور خوشحالی دونوں صورتوں میں تم اپنا مال خرچ کرو گے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ رسول کریم نے اپنی ذات کا نہیں بولا کہ آپ اپنا مال جو مجھ پہ خرچ کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آپ اپنا مال خرچ کرو گے اور اس سے آپ جو ہے وہ پہلی تہی نہیں کرو گے اور اس کے لیے جو ہے وہ ہو جاؤ گے۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ نمبر 3 جو ہے آپ بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، یعنی اچھی بات کا حکم دو گے اور برائی سے آپ روکو گے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، چوتھے نمبر پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوگے اور کسی کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرو گے۔ جو کچھ آپ کے ساتھ مذاق کریں لوگ، جو کچھ استہزاء کریں، لیکن آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا اور کھڑے رہنا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں جب تم لوگوں میں یہاں سے میں آ جاؤں گا تو پھر آپ نے میرا دفاع اس طرح کرنا ہے کہ جس طرح تم اپنی جانوں کا اور اپنی اولاد کا آپ دفاع کرتے ہو، اس طرح بھی آپ لوگوں نے میرا دفاع کرنا ہے، اور آپ یہ کر پاؤ گے، یہ کر لو گے تو پھر تمہارے لیے سب کے لیے پھر جنت ہے۔ ناظرین کرام، تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم اس بات پر آپ سے بیعت کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جو آپ نے جی چیزیں بیان کی ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے، دعوت اور تبلیغ کے ساتھ بھی آپ کا انشاءاللہ ساتھ دیں گے، اور ہر معاملے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔
تو ناظرین کرام جب اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ یہ کام جب کر چکو گے تو تمہیں اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں جنت عطا کرے گا۔ اس کے بعد ناظرین کرام اللہ کے نبی نے 12 نقیب مقرر کیے سردار کے، یہ تم لوگوں اپنے اپنے قبیلے میں یہ سردار ہو جاؤ گے، تم تمام جو ہیں تمام جو احوال ہوں گے، تمام جو چیزیں ہوں گی، تم اپنے اپنے قبیلوں کو لیڈ کرو گے، اور اپنے قبیلے کا ہر بندہ نقیب جو ہے وہ ان کی ذمہ داری اٹھائے گا، اور یہ ان کی ذمہ داری بھی اٹھائے گا، اور ان کے ہر معاملات کا وہ ہوگا ذمہ دار ہوگا۔ ناظرین کرام جب یہ معاہدہ بیعت ہو چکی اور جب مکمل ہونے کے بعد جب اٹھ کے لوگ اپنے اپنے خیموں کو جانے لگے تو شیطان نے اس معاہدہ کا انکشاف کر دیا۔ جب یہ مجلس ختم ہوئی تو اس وقت شیطان کو علم ہوا، ورنہ اگر پہلے علم ہوتا تو قریش کو پہلے جا کے آگاہ کر دیتا۔ اب اس شیطان نے گھاٹی کے اوپر جا کر آواز لگائی، اونچی آواز لگائی، کہا کہ اے خیمے والو، یعنی منا کے اندر جو حجاج تھے، اے خیمے والو دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ جو بددین لوگ ہیں، یعنی ان کو جو اسلام کے اوپر چلنے والے ان کو کہتے ہیں بددین لوگ، جو ان کے ساتھ ہیں اکٹھے ہو گئے ہیں، اور یہ تم قریش والوں پر تم مل کے یہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ آواز ہوئی تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے۔ تو پھر سرور کونین نے آواز لگائی کہ اے اللہ کے دشمن، میں انشاءاللہ بہت جلدی تیرے لیے فارغ ہونے والا ہوں۔ اب جب یہ انکشاف ہوا تو یہ سب اپنے اپنے سرور کونین نے کہا کہ آپ اپنے اپنے چلے جائیں خیموں میں، بلکہ جو انہوں نے کہا جب یہ آواز لگائی شیطان نے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم تلواروں کے بیٹے ہیں، اوس اور خزرج، ہم تلواروں کے بیٹے ہیں، ہم لڑنا جانتے ہیں، آپ حکم کریں، کل ہم ان پر منا کے اندر ہم ٹوٹ پڑیں گے یہ ان کفار پر۔ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا گیا، آپ اپنے اپنے خیمے میں واپس چلے جائیں۔ ناظرین کرام جب کھلبلی مچ کی قریش کے اندر، کھلبلی مچ کی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، تو صبح جب ہوئی تو قریش کے لوگ آتے ہیں خیموں میں پھرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کس طرح کوئی معاہدہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ اب وہ جو دوسرے مشرکین تھے وہ اپنے خیموں میں سوئے ہوئے تھے، رات کو جب وہ گئے تھے ان کو تو پتہ نہیں تھا اس بات کا کہ وہاں پر یہ بیعت ہوئی ہے، کیا ہوا ہے۔ وہ جس سے بھی پوچھتے ہیں وہ منکر ہو جاتے ہیں، جس سے پوچھتے ہیں وہ منکر ہو جاتے ہیں کہ ایسی بات کوئی ہوئی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ عبداللہ بن ابی سلول کے پاس جاتے ہیں کفار قریش، کہتے ہیں کہ ہاں آپ بتاؤ، آپ ایک سردار ہو، آپ بتاؤ کہ یہ اگر اس قسم کا کوئی عہد و پیمان ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ اس قسم کا کوئی عہد و پیمان ہوا ہی نہیں ہے، میں ان کا سردار ہوں، اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو میرے علم میں ہوتی، حتیٰ کہ میں اگر مدینہ کے اندر بھی ہوتا تو کوئی ایسا عہد و پیمان ہوتا تو یہ مجھ سے پوچھ کر میری اجازت کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کرتے، ورنہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ ناظرین کرام اس کے بعد جو ہے وہ پلٹ کے کہ اطمینان ہو گیا کہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اپنی کھوج میں لگے رہے۔ اب جو وہاں سے حجاج کی روانگی ہوئی، اور حجاج کی روانگی جب ہوئی تو بعد میں اپنی خبروں کو کنفرم کرتے رہے۔ جب قریش کو کنفرم ہوا کہ ہاں اس طرح کی ہوئی ہے تو انہوں نے حجاج کا جو ہے پیچھا کیا، لیکن اس وقت تک بہت دور یہ قافلے جو ہے وہ نکل چکے تھے۔ صرف انہوں نے 2 آدمیوں کو دیکھا، سعد بن عبادہ کو دیکھا اور منذر بن عمرو کو دیکھا۔ اس میں سے جو منذر تھے وہ بھاگ گئے، نکل گئے، کامیاب ہو گئے وہاں سے نکلنے میں، لیکن سعد بن عبادہ کو انہوں نے گرفتار کر لیا، رسیوں میں انہوں نے پکڑ کے باندھ کے واپس مکہ لے کے آگے، لیکن بعد میں پھر انہوں نے جو ہے وہ چھوڑ دیا کہ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ مدینے کے رہنے والے ہیں، اور جو وہاں پر قافلے گزرتے تھے تجارتی قافلے، یہ ان کی نگرانی کرتے تھے، تو ان کو پتہ تھا کہ اگر یہ ہم نے ان کو نقصان پہنچایا تو یہ پھر ہمارا تجارتی رستہ بند ہو جائے گا۔ اور قریش کو یہی ایک فکر لائق تھی کہ جب اگر یہ یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے وہاں پر تو ہمارا تجارتی جو تقریباً 2.5 لاکھ درہم کی تجارت ہوا کرتی تھی سالانہ مکے اور شام کے درمیان، ناظرین کرام، تو یہ بند ہو جائے گا، تو لہٰذا انہوں نے چھوڑ دیا۔ ناظرین کرام یہ تو کچھ احوال، ابھی اس پہ ہم یہاں پر رکتے ہیں کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، آپ کو سننے میں، آپ کو دیکھنے میں آپ کو دشواری ہوگی، کیونکہ شارٹ جو ہے وہ اچھی ہے، اور تاکہ آپ کو سنیں۔ انشاءاللہ اگلے واقعے میں آپ وہاں پر انشاءاللہ ہم بیان کریں گے ہجرت کی تیاریاں۔ جب یہ سارا سلسلہ ہوا تو اب سرور کونین جو ہے وہ تیاری میں کہ اللہ کی طرف سے حکم آئے، تو پھر
ہم انشاءاللہ ہجرت کریں۔ تو انشاءاللہ اگلا واقعہ جو ہے وہاں ہجرت کے جو اسباب اور یہ ساری چیزیں کیا وجہ تھی ہجرت کے لیے، کیا اسباب کیا تھے، وہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ابھی تک آج تک یہاں پر رکتے ہیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔